अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इंतज़ामिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान किरण समान और आज हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिस के बाहर और यहाँ पे हम आए हैं। यहाँ के डिपार्टमेंट्स के बारे में थोड़ी अपडेट लेंगे और बात करेंगे यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर से। सप्तेन रज़ा लोधी साहब हमारे साथ होंगे, तो चलिए चल के देखते हैं अंदर। जी बिल्कुल, NHA के ऑफिस के अंदर हम आ चुके हैं और हमारे साथ डायरेक्टर NHA सप्तेन रज़ा लोधी साहब मौजूद हैं। वेलकम करेंगे प्रोग्राम में उनको। सर कैसे हैं आप, और बताइएगा कि क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं आज के दिन आपकी? दिन तो हम खुदावंद करीम हमेशा अच्छे ही गुजारता है और अच्छी ब्लेसिंग और अच्छी तवक्कुआत के साथ बंदा आता है, अपनी खिदमत को सर अंजाम देता है। और मामूलात की वही ड्यूटी है जो हम अपने रोज़मर्रा अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ अदा करते हैं। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। मैं अर्ज़ करता चलूँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो मीडिया सेल, मीडिया डिपार्टमेंट, शोबा तल्लुकात आमा, उसमें हम 4-5 ऑफिसरान पर मुश्तमिल एक हमारी टीम है जो पूरा थ्रू आउट द पाकिस्तान हैंडल करते हैं NHA की तशहीर, उनके मंसूबों की सरगर्मियों के बारे में और इत्तलात के हवाले से, और पूरी निगाह रखते हैं कि हमारे बारे में मीडिया के अंदर क्या सोच विचार है और मीडिया की क्वेरीज़ के हवाले से। और दूसरा, हमारे जो मंसूबे आते हैं उनका हम एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ करते हैं। टेंडर डॉक्यूमेंट हो गए, कोई PC1 मंसूबा हो गया, और उसके रोज़मर्रा के डेली बेसिस पे इश्तिहारात होते हैं पूरे पाकिस्तान से। ठीक है, ये सेंट्रल हेडक्वार्टर पे ये फोकस है। एक बात NHA के बारे में मैं थोड़ा सा आपको तारुफ करा दूँ, बता दूँ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी 91 में एक एक्ट के ज़रिए, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हमारे से वजूद में आया, ठीक, और बाकायदा कानून साजी के तहत। इससे कबल 95 से पहले ये 75 में नेशनल हाईवे बोर्ड की शक्ल में इसका वजूद था। हाईवे बोर्ड में चंद लोग थे और एक ही मनसूबा था, इंडस हाईवे प्रोजेक्ट, जो पेशावर, मियाँ वाली, DI खान और सिंध तक, लड़काना, राजनपुर से होती हुई सिंध के अंदर वो दाखिल होती है। और उस सड़क का ग्राउंड ब्रेकिंग जो है ना, संग बुनियाद साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा। अच्छा, और यही हाईवे बोर्ड उस मंसूबे को लेके चल रहा था। जब मुल्क की शाहराहों की ज़रूरियात बढ़ी और हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ी और इस ज़रूरत को महसूस किए जाने लगा, तो एक ही वाहिद सड़क थी हमारी N5, जो कि पेशावर से कराची तक है। GT रोड जिसे हरफ आम हम कहते हैं आम लोगों को, उसका नाम N5 के तौर पे NHA डॉक्यूमेंट में यही रखा गया, जो कि पेशावर से शुरू होती है और ये GT रोड होती हुई वाह, कैंट, फलां, ये जो हमारे नौशहरा, ये सारे इलाके आके रावलपिंडी, जीना, ये गुजरांवाला, जेलम, लाहौर से उकाड़ा, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, फिर इस तरह सिंध में दाखिल होकर कराची तक ये रोड हमारी N5 है। एक ही सड़क थी। जब महकमे के पास ये आ गया तो फिर पहली मोटरवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने उसकी बुनियाद रखी 1905 के बाद, ठीक है ना। आई थिंक 97 रिकॉर्ड पर पड़ता है, इसका संग बुनियाद रखा लाहौर इस्लामाबाद मोटर। और वो आपका वो फर्स्ट प्रोजेक्ट था NHA का, अगर हम कहें तो? इस लिहाज से मोटरवे नेटवर्क के हवाले से पहला मनसूबा, ठीक है, ठीक है। और उसका संग बुनियाद साबिक वज़ीर आज़म या उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने रखा। उनका विजन था, उनकी एक अपनी सोच थी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडों को मुतारफ़ कराने के लिए। जब ये मनसूबा बना, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक गुज़श्ता इन 20-25 सालों में हम कोई 14,000 से ज़ायद किलोमीटर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखभाल कर रहे हैं। NHA ने शहराहों का जाल पूरे मुल्क में फैलाया, मुकामी ज़िलों को, इलाक़ों को, तहज़ीबों को, कल्चर को, सूबों को वफाक की इकाइयों के साथ समो के रख दिया, जिससे हमारी यकजहती को भी फ़ायदा हुआ और फार्म टू मार्केट तक भी एक्सेस मिला और एक इक़्तिसादी और तजारती सरगर्मियों को भी फ़रोग़ मिला, और एक सॉफ्ट इमेज जो पाकिस्तान का था टूरिज़म का, वो भी प्रमोट हुआ। लोगों की इक़्तिसादी हालत भी बदली। तो मैं मोटे मोटे मनसूबों में ज़िक्र कर दूँ, M1 जिसे कहते हैं हम, पेशावर टू इस्लामाबाद मोटरवे, इसको M1 कहते हैं। फिर इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे, उसे M2 कहते हैं। फिर लाहौर से टूवर्ड सिंध और मुल्तान दाखिल होने के लिए M3, इसी मतलब के साबिक गवर्नमेंट जो नवाज शरीफ की थी उस दौर में वो मनसूबा आया। और M3 से आगे कनेक्टिविटी करके पिंडी भट्टियाँ के पॉइंट से M4 मोटरवे जा रही है फैसलाबाद टू
کلیکٹ کرتے ہوئے وہ پھر M3 کو ملتی ہے, ملتان جا کے مل کے پھر یہ سڑک آگے M5 کی شکل اختیار کرتی ہے. M5 ہماری جاتی ہے ملتان سے سکر تک, 384 کلومیٹر کا منصوبہ پاک چین دوستی کے حوالے سے, سی پیک کے منصوبوں کے حوالے سے ایک اہم نوعیت کا منصوبہ, اور یقین جانیے کہ 3.5 گھنٹے میں ملتان سے لوگ اب سکر پہنچتے ہیں. اور اب آج جو لیٹسٹ ان دنوں میں جب آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں, ہمارا محکمہ, ہمارا ڈپارٹمنٹ, پوری حکومت, پوری مشینری دل و جان سے سکر ٹو حیدرآباد M6 کے منصوبے کے اناؤنسمنٹ پہ اس کی جلد جو ہے نا گراؤنڈ بریکنگ انہی دنوں میں متوقع ہے, اور اس کی تیاریاں بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہیں. زمین کی خریداری کا کام مکمل ہو چکا. اچھا سر, یہاں پہ ایک کوشچن یہ کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا کہ 1977 سے کام جو ہے وہ ہو رہا ہے, تو اس وقت میں یا ابھی ہم اگر دیکھیں تو حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی ایسے کوئی ہرڈلز آ رہی ہیں کہ کسی چیز میں آپ کو کوئی اس طرح سے پرووائڈ نہ کی جا رہی ہو ہیلپ حکومت پاکستان کی جانب سے؟ اس وقت زیادہ ایزیلی کام اس کی امپلیمنٹیشن اور پلاننگ ہو جاتی تھی, یا اب زیادہ ایزی آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں جی, دور جدید میں آ کے نا گڈ گورننس کے مسائل تو ابھی تک ہیں ہی ہیں. بالکل. ہم ایز اے ہول بنیاسل قوم دیکھیں, ہر شخص اپنی ذمہ داریاں تو ادا نہیں کر پاتا, لیکن قلیل وقت میں 25 سال کے سے زیادہ, 30 سال سے زیادہ اس محکمے کی عمر نہیں ہے. اچھا. لیکن اس ڈپارٹمنٹ نے اپنا وہ کردار ادا کر کے, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ 14,000 سے زائد کلومیٹر, 2,000 سے زائد کلومیٹر موٹر وے نیٹ ورک کو ہم رن کر رہے ہیں, آپریٹ کر رہے ہیں اور پبلک کی خدمت کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت ہے. اور آپ یہ دیکھیں, جہاں میں بات ہماری وہ کٹ کی ہوئی تھی, حیدرآباد سے کراچی, اب وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ ناشتہ کریں گے پشاور, رات کو ڈنر کریں گے کراچی جا کے. اگلے چند سالوں میں یہ موٹر وے نیٹ ورک کی کمپلیشن سے ہمارے پاکستانی عوام کو اتنا خوبصورت انفراسٹرکچر, برق رفتار, تیز رفتار اور خوبصورت تہذیبوں کا راستہ کرتے ہوئے ہمیں وہاں. اچھا بالکل سر, یہ تو آپ نے بھی ناشتے اور کھانے کا ذکر بھی کر دیا, تو آپ نے کہا کہ صبح کا ناشتہ آپ ایک سٹی میں کریں گے, کھانا آپ کہیں اور کھائیں گے, تو اسی سے ریلیٹڈ میرے مائنڈ میں کوشچن آ رہا ہے کہ آپ کی اپنی روٹین کیا ہے, اور موسٹلی آپ کو ناشتے میں, کھانے میں زیادہ آپ ڈائٹ کانشیس ہیں یا کچھ بھی ملے تو کھا لیتے ہیں؟ بہت اچھا کوشچن, اور یہی وجہ ہے اس کی پھر سزا بھی بھگتی. اپنے عہد شباب سے لے کر کیریئر میں داخل ہونے سے پہلے الحمدللہ اور تھرو ایک سوشل آرگنائزیشن کے ذریعے 42 ملکوں سے زائد مجھے مواقع ملے اپنے تھرو آؤٹ کیریئر میں. میں 57 ایج میں ہوں اس وقت. اب جب ہم آئے اپنی کیریئر میں داخل ہوئے تو مسلسل کے ساتھ ایک ہی بات تھی کہ ملک کی خدمت کرنی ہے. میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے, اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کے دوران سے لے کر اپنے سینے سے آج تک پاکستانی پرچم کو نہیں اتارا. یہ میری شادی سے لے کر, میری ذاتی زندگی سے لے کر, یہ ایک بھرپور انداز سے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ابھی بھی جب ہم انٹر ہوئے تو ہمیں دیکھا کہ آپ نے جو بیجز لگائے ہوئے تو ہے, لیکن اس پہ پاکستان کو جو فلیگ ہے وہ یہ خوشی, غمی, میلاد, محرم, کچھ بھی ہو, کسی قسم کی سرگرمی ہو, تو یہ فلیگ جو ہے نا میرے سینے پہ ہمیشہ ویزا ہے. جو میرے ملنے والے لوگ ہیں, شو کر رہا ہے, جو میرے سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں دنیا بھر سے, وہ سب جانتے ہیں. تو رہا یہ کہ جی وہ عہد شباب میں تو جو بھی تھا مل گیا, کھا لیا, لیکن اب عمر کے اسٹیج پہ پہنچے تو اب نہ وہ سادگی طرز زندگی ہے, سادہ غذاؤں کے ساتھ جیا جا رہا ہے. نہیں, اب آپ کو مجبوراً سادہ کھانا پڑ رہا ہے. مجبوراً. میں ایک گسٹڈ اور ایک نوٹیفائڈ ایک ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہوں. اور آج کل اس کے بدلے آج اس مرض کی جب تشکیل ہوئی ہے تو میں کوئی 100 کے قریب میڈیکل کیمپس لگا رہا ہوں شوگر کی بیماریوں کے مرض کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے کے لیے. یہ میری مطلب کہ ایک چیز جب جس پہ پڑتی ہے نا تو وہ اس کا پھر اپنا اونرشپ قبول کر کے رول پلے کرتا ہے کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں. تو وہ جو ذاتی زندگی ہے اس میں ایک سوشل پراسپیکٹو ہے, لیکن جو ایک اہمیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کام کو لگن اور اس کے ساتھ رکھا ہے, اور انتہائی کیریئر کو نیک اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ شفاف بنایا. جو سرکار نے دیا, جس لیول پہ دیا, خدا بند کریم کا شکر ادا کیا. اس معاشرے میں جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار میرے اللہ نے مجھے تعلیم کے مواقع بھی دیے, میری طرح کے بچے 60 لاکھ آپ بھی لوگ تعلیمی اداروں میں نہیں پہنچ پاتے, ہماری بیٹیاں نہیں پہنچ پاتی, ہماری بچیاں, ہماری عوام کو وہ سہولتیں حاصل نہیں ہیں. لیکن اس کے پیچھے وہی ایک پیشن ہے کہ جب تک آپ سوچ مثبت رکھیں گے, کام اچھے رکھیں گے,
اور وہی افکار جو ہمیں کتابوں میں پڑھائے گئے تھے وہ آج کے 2022 میں ان کے اندر فرق ضرور ہے، لیکن جس نسل کے ہم 5th جنریشن کی اپنا عہد پورا کر کے جا رہے ہیں، اس میں سے ہم نے کم از کم یہ وہ وعدہ لیا ہوا تھا، وہ چاہے اقبال کا شعر تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. بالکل. میں نے تو ہمیشہ یہ لیسن لیا ہے. اچھا سر، آپ کی باتوں سے ہمیں حب الوطنی اور جو ہے نیک نیتی سے اپنے کام پہ فوکس کرنا کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ڈسکشن بڑی اچھی چل رہی ہے، واپس آئیں گے لیکن وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی بالکل، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں، اور ڈپٹی ڈائریکٹر NHA ہمارے ساتھ سبطین رضا لودھی صاحب موجود ہیں. سر بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حب الوطنی کی، نیک نیتی کی، کس طرح سے آپ کام کرتے ہیں. آپ کو دیکھ کے ایک تو چلیے آپ نے بتایا کہ پاکستان کا جو فلیگ آپ نے لگایا وہ ہر موقع پہ آپ نے لگایا ہوتا ہے، چاہے خوشی ہو، غمی ہو، فیملی میں بھی. باقی جو آپ نے 5 بیجز لگائے کیا وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ ہر وقت لگے ہوتے ہیں، یا اور ان کی ریزن کیا ہے، کس چیز کے بیجز ذرا تھوڑی ڈیٹیل سے بتائیے. بہت اچھا سوال ہے، اور یہ میری ایک برانڈ نوعیت کی ایک پہچان ہے. اچھا. میرا تعلق ایک رفائی آرگنائزیشن وابستگی ہونے کے بنا پر جو ڈیفرنٹ خدمات سر انجام دیتے ہیں، اس کے بدلے میں ریوارڈ کے طور پہ یہ میڈلز، یہ بیجز، یہ شیلڈز، یہ آنر کی جاتی ہیں. تو میری سی وی پہ کوئی سینکڑوں کی تعداد میں ایسے رفائی منصوبے ہیں جو ہم چھوٹے چھوٹے اپنی اپنی سطح پہ سوچ کے مشاورت کے ساتھ ہم نے ڈیلیور کیے ہیں. اور ہمارے بڑے سسٹینیبل پروجیکٹس بھی ہیں، جس سے میں نے ابھی شوگر کا بھی بتایا. ہر وہ طرز عمل جس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے وہ منصوبے مل جل کر کرتے ہیں. ایک بات، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بیونڈ، جب آپ کی فیلوشپ، فرینڈشپ پوری دنیا میں جاتی ہے تو آپ ملک کو ایک برانڈ ایمبیسڈر کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. پیس پروسیس میرا گول ہے، ٹالرنس میرا مشن ہے، رواداری، پیار، محبت، اخوت کی ہی متلاشی ہر انسان ہے. اگر میرے رب نے مجھے شعور اور تعلیم دی ہے تو اس جذبے کے ساتھ ہم لوگوں کو ساتھ مل جل کے پیار محبت بانٹنے سے ہی طاقتور بنتا ہے. بالکل. نہ کہ دنیاوی وسائل، پیسے اکٹھے کرنے سے نہیں بنتا. آخر جانا تو 2 فٹ 6 فٹ کی جگہ پہ ہے. بالکل. سب کچھ یہی رہ جائے گا، وہ مکان بھی یہی رہ جائیں گے. آج 100 سال بعد کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو کون تھے ان امارات میں. تو اگلی 4تھی جنریشن میں جا کے نقشے بدل جاتے ہیں، تقسیم بدل جاتی ہے. تو لہذا جو دین میں مبین میں تعلیمات جو سکھایا گیا، بتایا گیا، اگر انسانی زندگی میں ان پر کام کر لیا جائے، سب سے بڑی نجات ہے. تو یہ ہو گیا. ایک سوال آپ نے دوران وقفے میں بھی کیا تھا فیملی کا. میری ایک ہی بیٹی ہے، الحمدللہ ڈاکٹرز بنایا اسے. اچھا. MBBS کر کے اس وقت وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں ہے. جیسے MBBS کیا، اس کی شادی ساتھ آ گیا، رشتہ مناسب یہیں اسلام آباد میں کر دیا. میرا تعلق آبائی طور پہ ملتان سے ہے. 17 سالوں سے میں یہاں اسلام آباد ہوں جاب کے پیش نظر. اور ایک اور بھی سوال تھا. اس سے پہلے ہاں یہی کہ آپ 17 سال سے ادھر تو ہیں، لیکن اس ادارے سے پہلے کہاں پہ؟ میری 27 سال کی ڈپارٹمنٹ کی جاب ہے. بیچ میں ایک بریک آ گیا تھا جاب کا، وہ پھر ہم اس میں سے وہ جو عرصہ تھا میں نے میڈیا میں سرو کیا. لگ رہا تھا کہ واقعی میں آپ کئی میڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ رہ چکے ہیں. تو وہاں پہ کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ پھر وہاں سے فوراً آ کے یہاں پہ ایک آفس میں بیٹھ جانا، پبلک سروس کا کام سٹارٹ کر دینا، تو کیا؟ کوئی ایسا نہیں، ابھی بھی میرے اندر کا صحافی زندہ ہے. اچھا. میں واپس جانا ہے اسی فیلڈ میں جانا ہے. اچھا. وہ چاہے الیکٹرانک ہو چاہے پرنٹ ہو. ایک موٹیویشن ہے ہم سب کی کہ ابھی بھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے واپس فیلڈ میں آنا ہے، اور ایز اے رپورٹر جوائن کریں گے آپ. ایز سون ایز پاسبل ہم جو ہے وہ سر کو جو اسائنمنٹ ملے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا میرا. لیکن اب جو ہے ریسرچ رپورٹنگ پہ میرا، کیونکہ اب ایج کا وہ تقاضا ہے. اچھا. کہ پیچھے 30 سال کے سفر کو، جنریشن کو آپ اس تحقیق پہ نئی نسل کو ڈیلیور کریں، ان کو آن بورڈ لیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، تاکہ میڈیا ہمارا پاکستان کا چہرہ مثبت دکھائے. اچھا. پھر آج کل کی میڈیا پہ بھی آپ کی کافی گہری نظر ہوا کرے گی، تو کیا لگ رہا ہوتا ہے آپ کو کہ کیا چیز کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے میڈیا، اور حکومت کیا کر رہی ہے، کیسے ریپرزینٹ کر رہی ہے ہماری میڈیا اس کو؟ کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ جیسے آپ دیکھیں، جب ہم نے پڑھ رہے تھے نا اس وقت تھی صحافت خدمت اور مشن. اچھا. اب ہو گیا کاروبار. یہ تو ہے. اب یہ اس کے اندر کارپوریٹ انسٹیٹیوشن، ملٹی انٹرنیشنل جب کمپنیاں آئی ہیں، اور یہ انٹرنیشنل ٹرینڈ کے ساتھ آئی ہیں. یہ نہیں کہ پاکستان کے اندر یہ پوری دنیا میں. جب الیکٹرانک میڈیا کا دور آیا، مجھے صرف اور صرف شکوہ یہ ہے ہم اپنے بچوں کی اس انداز سے ٹریننگ نہیں کر پا رہے. کانٹینٹ کا بڑا فقدان ہے.
جو اسکرپٹ کا بڑا فقدان ہے, جو لفظ ٹکر کی شکل میں ٹی وی اسکرین پہ آ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری لینگویج نہیں ہے, وہ ہماری وہ پہچان نہیں ہے. لیکن سر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں یا جو ہمارے سینئر لوگ ہیں تو ان کی اپنی لینگویج بھی تو اگر ہم دیکھیں تو آلموسٹ ویسی ہی لینگویج وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ اس کو تو کافی سینسر کر کے کافی اس کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ اسکرین پہ ایز اے ٹکر اس کو پیش کیا جائے. سم آر تھنگس ایڈیٹیبل ہوتی ہیں, وہ سینسر بھی رک کے کٹ پیسٹ ہو سکتی ہیں, ہو جاتی ہیں, لیکن جو لائیو میڈیا کی چیزیں ہیں ان کے اوپر کیا کسی کی گرفت ہے؟ نہ بولنے والا سیاستدان اچھا کنٹینٹ ڈیلیور کر رہا ہے, نہیں کر رہا. اور آج کے دور کی جو میڈیا پریزنٹیشن ہو رہی ہے, ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے, یہ کراس دا بورڈ اس وقت عوام اس سے مطمئن نہیں ہے. نمبر ایک. البتہ صرف یہ کہ ہم پہلے پاکستان, میری وہی سوچ, سب سے پہلے پاکستان, اگر اس کے مثبت چہرے کو رکھیں گے تو گڈ گورننس کے تحت اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری ادا کرے, ہر شخص وہ چاہے گریڈ 1 سے لے کر 22 تک کا ہے یا سیاستدان ہے یا پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے, پاکستان کی تبدیلی خود بخود آ جائے گی. یہ ملک 42 ملکوں میں جو میں نے تجربہ کیا نا, نعمت سے مالا مال, نعمتوں سے مالا مال, اس کی جیو لوکیشن زبردست ہے. ہم اس سے استفادہ اٹھائیں, ہم ایک پاورفل قوم بن سکتے ہیں, لیکن ہمارے اندر وہ جرت, قائد کے افکار, ایمان اور سچی لگن آ جائے تو کوئی بعید نہیں کہ ہم اپنی منزل تک نہ پہنچ سکیں. بالکل. اچھا سر, یہ تو ہو گئی ڈسکشن, کافی انٹرسٹنگ چل رہی تھی آپ کی اپنی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ. اب ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا ہم اٹھ کے جائیں, دیکھیں کہ آپ کے اس NHA اس آفس میں جہاں ہم اس وقت موجود ہیں کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں یا کون کون سے ایریاز ہیں جو ہم وزٹ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ چلیے چل کے دیکھتے ہیں باہر. یہ پبلک ریلیشن سیکشن ہے. یہ ٹھیک ہے. اس بلڈنگ میں ہماری ایڈمنسٹریشن, ہمارا پرسنل اور کچھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اور HRD ڈپارٹمنٹ آلریڈی کام کر رہے ہیں. اس سارے اسی بلڈنگ میں, اس بلڈنگ میں یہ 2 مین بلڈنگ ہمارے بالکل برابر میں ہے. یہاں پہ ہمارا پینشن, ایڈمنسٹریشن, پرسنل ونگ اور اس کے بعد ٹرانسپورٹ سیکشن, یہ لوگ ادھر اس سیٹ اپ پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ابھی کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے, ایریا جہاں جا کے ہم تھوڑا سا آپ ہمیں ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی ہم دیکھیں مختلف دفاتر ہیں, کمرے ہیں. اچھا. یہ جیسے کمپلینٹ سیل ہمارے دیکھتے ہیں, یہ جو پرائم منسٹر نے بنایا ہے پبلک کی خدمات کے حوالے سے جو شکایات پورٹل پہ آتی ہیں, ادھر بیٹھ کے یہ ہمارے آفیسرز بیٹھے ہیں, وہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں, اس کا سلوشن بناتے ہیں, اس کے جوابات تیار کرتے ہیں. تو ہم اندر جا سکتے ہیں؟ ہم ہاں جائیں. اچھا سر, یہ وہ شکایات, یہ سب سے ایک اہمیت کا سیکشن ہے ہمارا. ٹھیک ہے. کمپلینٹ سیل. اچھا. جو کہ وزیر اعظم پورٹل جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جتنی بھی NHA سے ریلیٹڈ ڈائریکٹ ٹھیک ہے صارفین اشارات کے حوالے سے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ پبلک کے ان منصوبوں پر جہاں کوئی شکایت ہو, اچھا, وہ آتی ہے پورٹل کے ذریعے تھرو, ادھر سے پھر ہمارے پاس جو کنسرنڈ افسرز ہیں, ٹھیک ہے, اس سیکشن میں ان کا جوابات تیار کیا جاتا ہے. اچھا. اور پبلک کا رسپانس کیا ہے, وہ مطمئن ہے شکایت پورٹل سے؟ الحمدللہ اب تک 95% اچھا ہمارا کمپلینٹ کا جو معیار ہے وہ پازیٹیو ہے, ٹھیک, نیگیٹیوٹی نہیں ہے. اچھا. لیکن اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, اس کے تو بڑا کلیم نہیں کر سکتے کہ بالکل 0/0 شکایات کا کوئی ٹالرنس رویہ نہیں ہے. یقیناً کسی نہ کسی سطح پہ ہوں گی. ابھی دیکھیں نا, ہمارا جو 7 شریف میں ایک واقعہ ہوا ہے, وہ بس کی گرنے سے, وہ ایک غفلت ہوئی ہے جس کو محکمہ اون کر رہا ہے, اور ان کے خلاف کارروائی بھی کر دی ہے فوراً امیڈیٹ, وہ سسپینڈ بھی ہو گئے. تو یہ پازیٹیو اور اچھی بات ہے کہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شکایات لے کر آتا ہے پھر اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا. اوکے سر, یہ ہم نے شکایات پورٹل جو ہے پبلک اس کا یہ اس سیکشن سے دیکھا. اب آپ آگے آئیں, آپ کو میں بتاؤں اب ہم کون کون سے ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ ادھر ہمارا ٹرانسپورٹ کا سیکشن ہے جو پورا کیٹر کرتا ہے, ہمارا ایڈمن پرسنل کا سیکشن ہے, ٹھیک ہے, اور اس طریقے سے NHA کے جو باقی لوگ ہیں نا, اس حوالے سے یہ مختلف دفاتر مین بلڈنگ میں. اچھا. ہمارے چیئرمین صاحب, ممبرز, ایک ہی بلڈنگ کے اندر. جی مین ہیڈ کوارٹر ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ ہیڈ کوارٹر ہے. یہاں پہ چیئرمین, ممبرز اور جنرل مینیجرز مشتمل. ہمارا انوائرمنٹ کا سیکشن ہے, ہمارا لینڈ کا سیکشن ہے, ہمارا وہ BOT سیکشن ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, پلاننگ سیکشن ہے. مطلب یہ سارے ڈپارٹمنٹس جو سارے کام ایک چھت کے نیچے جو ہے وہ سب 20 سے
21 ग्रेड के लेवल के ऑफिसर्स इस पे काम करते हैं, अच्छा ठीक है ना। ठीक है। और ये एक कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन के तौर पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। वो ये सारे सेक्शन हैं, चेयरमैन है, मेंबर्स हैं और कोई 20 के करीब जनरल मैनेजर काम कर रहे हैं। ठीक है। और सर इससे ये बड़ा अगर पब्लिक यहाँ आती है तो एक ही छत के नीचे जो है उनको सारे मामलात उनके हल हो जाते बेशक, और हमारा जो है ना वो बर्क रफ्तारी के साथ काम करने का, डिलीवरी का अच्छा मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है। हम अपनी अर्निंग खुद करते हैं, अच्छा हमारा ऑफिस, हमारे रिसोर्सेज, हम AGPR पे डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा NHA एक मुनाफा बख्श इदारा है। अच्छा हमारी मेन सोर्स टूल प्लाजा सर्विस एरियाज और वो ROW है, लैंड का जो स्केप है, ठीक। उस लिहाज से। अच्छा बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। नाज़रीन, डिप्टी डायरेक्टर NHA सप्तेन रज़ा लोधी साहब जो है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मौजूद थे, काफ़ी अच्छी गपशप हुई उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और डिपार्टमेंट्स यहाँ पे NHA के कौन कौन से क्या क्या काम जो है वो यहाँ पे होते, उससे रिलेटेड काफ़ी डिटेल में उनसे हमारी गुफ्तगू हुई, शिकायत पोर्टल में दिखाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम भी जो है वो आपको पसंद आया होगा। तो अगले प्रोग्राम तक अपनी मेज़बान किरण ज़मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।